बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम शामिल निसाब गज़ल आदमी आदमी से मिलता है, जिसके शायर जिगर मुराद आबादी हैं, के शेरों की तशरीह करेंगे। जिगर मुराद आबादी से मुताल्लिक़ अपने गुज़श्ता लेक्चर में तारुफ़ मुख्तसर पेश कर चुका हूँ। ताहम निसाब में जो 2-4 सतूर हैं दोबारा पेश कर देता हूँ कि जिगर मुशायरों में बहुत मकबूल थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, वो शेर ख़ानी तरन्नुम से करते, इसलिए मुशायरा लूट लेते थे। उनके यहाँ तग़ज़्ज़ुल के अनासिर नुमायाँ हैं। इब्तिदाई दौर में वो दाग देहलवी से मुतासिर थे, लेकिन फिर गज़ल गोई में अपना एक ख़ास रंग पैदा किया। ताहम गज़ल की क्लासिक की रवायत का दामन नहीं छोड़ा। उनका कलाम पुख्ता है और उसमें एक वालिहाना और नगमगी का एहसास होता है। और जो मशहूर ज़माना शेर है वो भी उन्हीं का है कि ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। गज़ल की तरफ बढ़ते हैं और इसमें तीसरे नंबर पर आप देखिए कि ये गज़ल सहल मुमतनेह की मिसाल है। वाकई जिगर मुराद आबादी की ये सादा सी गज़ल अपने अंदर वसी मायनी समोए हुए है। तो हम देखते हैं कि सहल मुमतने किसे कहते हैं। सहल में नहीं आसान होता है। सहल मुमतने शायरी की एक इस्तिलाह है। सहल मुमतने ऐसे शेर को कहते हैं जिसकी मिसाल बनाना दुश्वार हो, अगरचे बज़ाहिर आसान मालूम होता हो। छोटी बहर में बड़ी बात कह जाना या ऐसी बात करना जिसके मायनी बज़ाहिर सादा हों, लेकिन गौर करने पर ज़्यादा वुसअत नज़र आए। तो गोया सहल मुमतने शेरी इजहार की इस्तिलाह है। एक ऐसा शेर जो इस कदर आसान लफ्ज़ों में अदा हो जाए कि उसके आगे मज़ीद सलासत की गुंजाइश ना हो, सहल मुमतने कहलाता है। मसलन मोमिन खान मोमिन का एक शेर कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसके पहले शेर की तशरीह करते हैं। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मकाम किसी से मिलता है। आदमी बशर इंसान, मिलना मुलाकात करना, दिल कल्ब को कहते हैं। किसी से कोई आदमी। तो गज़ल के इस मतला में जिगर मुराद आबादी ने एक बड़ी खूबसूरत और सादा अंदाज में हमारे मुआशरती मुनाफकाना रवैयों पर तंज़ किया है। बड़ी खूबसूरती से सादा अंदाज में हमारे मुआशरती मुनाफकाना रवैयों पर तंज़ किया है। मुनाफकाना रवैया क्या है? रस्तू ने इंसान को समाजी मुआशरती हैवान करार दिया, तो इसमें कोई शक नहीं कि कदम कदम पर इंसान को दूसरे इंसान से वास्ता पड़ता है। लेकिन मुनाफकाना क्या है कि बज़ाहिर हम एक दूसरे से बगलगीर भी होते हैं, हंस हंस के बातें भी कर रहे होते हैं और एक चहल पहल और रौनक का सा समा होता है, लेकिन एक दूसरे से बगलगीर होने वाले, हाथ मिलाने वाले अपनी आस्तीनों में सांप रखते हैं। दिलों में कुफ्र और नफ़रतें आबाद होती हैं और अपनी ज़ाती मफाद को वो तरजीह दे रहे होते हैं। तजर्बात और मुशाहदात हमें बताते हैं कि हम जिससे भी मिलते हैं बज़ाहिर वो बहुत खुश अखलाक, बावकार दिखाई देता है, बावफा दिखाई देता है, मगर बातनी तौर पर देखा जाए
تو ہر کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہی جو خوش اخلاقی سے ملنے والا ہوتا ہے، وہی خنجر اور تیر چلانے والوں میں سب سے پہلے ہوتا ہے۔ تو گویا ہمارے قول و فعل تضاد ہے، رویے جو ہیں ہمارے ان میں ریاکاری ہے اور خلوص اور محبت انکار ہیں۔ ایک شعر دیکھیے کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ گویا ظاہری ملاقاتوں اور قربتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حلقہ احباب وسیع ہوتا ہے ہمارا، فیس بک پر دیکھ لیں، عام معاشرتی طور پر دیکھ لیں، بہت سے لوگ ہمارے آس پاس، لیکن جب آپ مصیبت میں ہوں تو کوئی ایک آدھی مدد کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ تو ہمدرد، مونس اور غمخوار لوگوں کی کمی ہے، اور منافق لوگ بہت زیادہ ہیں، ان کے اندر خلوص نہیں ہے۔ وہ بظاہر مل رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ہمارے لیے بغض اور حسد ہوتا ہے۔ وہ ملمہ شادی کرتے ہیں، اپنی محبت اور اپنائیت کا احساس دلاتے ہیں، مگر ان کا اپنا کوئی مفاد ہم سے منسلک ہوتا ہے۔ اس میں ہم دوسروں کو صرف مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ ہم اپنا بھی احتساب کریں اور محاسبہ کریں۔ کیا ہم لوگوں سے سچے دل سے ملتے ہیں؟ کیا یا ہماری غرض ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ زیادہ میٹھے اور رسیلے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ ریاکاری نہیں تو کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خود غرضی، منافقت اور ریاکاری کے دور میں آج کا انسان تنہائی محسوس کرنے لگا ہے۔ ہجوم ہے، بھیڑ ہے، مگر احساس نہیں رہا۔ گویا شاعر ہمیں بین السطور یہ درس دینا چاہتا ہے کہ ہمارے دل صاف اور اجلے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ کا احساس ہونا چاہیے، ورنہ فراز کا وہ شعر ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو دراصل شاعر محبت کو عام کرنا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ بغض اور میل کو اندر سے نکال دیجئے اور اپنے رویوں کو درست کر لینا چاہیے، اور قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح 10-20 نہیں ایک انسان دکھا دو جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو، تو ہمارے اندر اور باہر، ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں جی اس کا دوسرا شعر، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اردو شاعری کا ستم کہتے ہیں جفا، ظلم، دکھ، زیادتی، تکلیف کو۔ اردو شاعری کا روایتی محبوب جو ہے وہ ستم شعار ہے، جفا کار ہے، بے مروت ہے، کا جدا ہے۔ اس لیے کہ عشاق جو ہیں وہ یہ ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ جب بھی محبوب سے ملاقات ہوگی، ہم سے اس کی زیادتیوں، اس کے ظلم، اس کی جفاؤں اور اس کے ستم کا ذکر کریں گے، اپنا حال دل بیان کریں گے، اپنی داستان غم اس کو سنائیں گے اور اس کی بے مربتی کا ذکر کریں گے۔ مگر شاعر کی جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی سادگی پر مر مٹتا ہے۔ حالانکہ جدائی کے لمحوں میں 100 طرح کے منصوبے بناتا ہے کہ یہ کہہ دوں گا، یہ کہہ دوں گا، مگر جب محبوب ملتا ہے تو وہ اتنی سادگی سے ملتا ہے کہ اس نے جو اس کے ساتھ شکایات بیان کرنی ہوتی ہیں عاشق نے، وہ اسے بھول جاتا ہے اور اس کی مسکراہٹوں اور اس کی سادگی میں کھو جاتا ہے، اور اس کے ہر دکھ کو اس وقت بھول جاتا ہے۔ ورنہ غیر موجودگی میں تو وہ طرح طرح کے منصوبے بناتا رہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنا حال دل اس طرح سناؤں گا، مگر
ایک تبسم ہزار شکووں کا کتنا پیارا جواب ہوتا ہے. یا پھر وہ ساغر صدیقی کا ایک مشہور شعر ہے کہ ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا. اسی طرح کا ایک اور شعر ہے کہ کہنے کو جب بھی ہم ان کو اپنا غم گئے ہیں، ہونٹوں پر آتے آتے الفاظ جم گئے ہیں. تو محبوب کی سادگی جو ہے اس کی بات ہوئی ہے کہ وہ سادگی سے جب ملتا ہے تو تمام شکوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ایک بڑا مشہور شعر اور بھی یاد آ رہا ہے کہ کہتے تو ہیں یوں کہتے جو وہ آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا. وہی ہے، کچھ بھی نہیں کہا جاتا. کہتے تو ہیں ہم یوں کہتے، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں اور اتنی بے تکلفی اور سادگی اور مسکراہٹ سے ملتے ہیں کہ سارے غم اور شکوے جو ہیں اور شکایات جو ہیں وہ دم توڑ دیتی ہیں. اب آتے ہیں جی تیسرے شعر کی طرف. آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے. اچھا ذرا غور کیجئے کہ اس میں شاعر نے پھولوں کا رنگ کہا، یہ نہیں کہا کہ محبوب کا رنگ پھول سے ملتا ہے، کیونکہ عموماً تشبیہ دی جاتی ہے اس کی اداؤں کو بہتر اور خوبصورت انداز میں بیان کرنے کے لیے شاعری میں تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن شاعر جگر مراد آبادی نے اس شعر میں جدت ادا سے کام لیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ محبوب جو ہے اس کی ہنسی کا رنگ پھولوں سے ملتا ہے، اس نے کہا کہ جو پھولوں کا رنگ ہے وہ گویا محبوب کی ہنسی پھولوں کی مسکراہٹ سے کہیں بڑھ کر شوخ اور زیادہ ہے. اس لیے انہوں نے صنعت معکوس سے کام لیا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ محبوب کی مسکراہٹ کو پھولوں سے تشبیہ دیتے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ نہیں صاحب، پھولوں کا رنگ روپ تو میرے محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے. باقی محبوب کے حسن و جمال کا مختلف عناصر فطرت سے تشبیہ دینا یہ روایتی عمل ہے، یعنی اس کی مختلف اداؤں کا، ہنسنے کا، اس کے بیٹھنے اٹھنے کرنے کا. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. یا وہ شعر تو آپ کو بہت یاد رہے ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اور حیدر علی آتش کا شعر ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے. تو دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ اے محبوب، پھولوں کی طرف میں دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ ان کی جو مسکراہٹ ہے وہ تمہاری ہنسی جیسی ہے. گویا محبوب کی ہر ادا ہی قابل دید ہوتی ہے. اب آتے ہیں جی چوتھے شعر کی طرف. سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے. جگر مراد آبادی نے جہاں معاملات حسن و عشق اور جذبات نگاری کو شاعری میں خوبصورتی سے بیان کیا، وہاں محبوب کی مؤثر مرقع نگاری بھی کی، اس کا سراپا بھی بیان کیا. جیسے پچھلے شعر میں ہنسی اور مسکراہٹ کی بات ہوئی تھی، اس شعر میں جگر اپنے محبوب کی دلکشی کے حوالے سے اس کے حسین قد و قامت اور سراپا کا نقشہ کھینچتے نظر آتے. فتنہ معنی فساد، خوش قامتی. دیکھیے خوش لباس وہ ہوتا ہے جس کا لباس اچھا ہوتا ہے، خوش اخلاق وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اور خوش قامت وہ ہوتا ہے جس کا قد اچھا ہوتا ہے. تو خوش قامتی
لمبا قد جو دراز قد ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شاعر کا محبوب اور ممدوح ایک رومانی مزاج رکھنے والا نہایت شوخ، گستاخ اور پیک فتنہ قیامت ہے، جسے دیکھ کر لوگ فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محبوب کی فتنہ پرور خوشقامتی کو شاعر نے بڑے دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ غالب نے بھی کہا تھا، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ گویا اس جہاں میں فتنوں کا جو مرکز ہے وہ محبوب کی ذات اور اس کا خوبصورت دراز کا قامت ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ محبوب کے لمبے قد کی تعریف میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تیرا دراز قد میرے دل کو بہت بھاتا ہے اور تیری دراز قامتی میرے دل پر قیامت ڈھاتی ہے۔ تیرے سر و قد کی وجہ سے دل پر قیامت آتی ہے، وہ الگ میری مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ تو گویا محبوب کی خوش قامتی دیکھ کر دل پر ایک قیامت سی گزر جاتی ہے۔ شعر نمبر 5۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ مل کے بھی، ملنے کے باوجود بھی ٹوٹ کر نہایت شدت سے، یہ بھی وہی ہے کہ محبوب جو ہے وہ کاجدا ہوتا ہے، بے مروت ہوتا ہے، بے رخی کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ جتنا اس کو چاہا جاتا ہے اتنا وہ دور ہٹتا ہے کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، کیا ماجرا ہے۔ یعنی ہم اس کو چاہنے والے ہوتے ہیں، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیدار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ جتنا ہم اسے چاہتے ہیں اتنا بے رخی ہمارے ساتھ برتتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی بے رخی کی وجہ سے ہمارے دل میں میل ہوتا، ہم اس سے اکتا جاتے، جی چاٹ ہو جاتا، اس سے دور بھاگتے۔ لیکن محبت میں کہ یہ آگ جو ہے یہ خود بخود لگتی بھی نہیں ہے اور خود بخود بجھتی بھی نہیں ہے، لگائے نہ بنے اور بجھائے نہ بنے۔ تو یہاں بھی شاعر نے احساس محرومی کا ذکر بھی کیا اور ساتھ یہ بھی کیا کہ وہ یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کی بے مربتی اور بد لحاظی اور بے رخی کے باوجود وہ اس کو ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو محبوب کے نام کر چکا ہے، چاہے محبوب اس پر کتنے ہی ستم کرتا رہے، جفائیں ڈھاتا رہے، اس کے جذبات کو کچلتا رہے، احساسات کو، لیکن اس کی جو محبت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چھٹا شعر دیکھیے، کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں دنیاوی معاملات سنورتے ہیں، بنتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، بے خودی، اپنی ذات سے بے خبر ہونا، بے خبری، اس کا مفہوم دیکھیے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، دنیا کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، راہ راست پہ آ جاتے ہیں، کب؟ جب ہوش، عقل اور بے خودی اور عشق ہم نوا بن جاتے ہیں۔ شاعر کا مدعا یہ ہے کہ انسان دنیا میں بہت سے معاملات سر انجام دیتا ہے، کسی معاملے میں وہ کامیاب ہوتا ہے اور کسی کام میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور ہر آدمی مختلف
اسٹریٹجی اور انداز اپناتا ہے اس کام کی تکمیل کے لیے، دنیاوی معاملات کو نپیٹنے کے لیے، اس ضمن میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو جذبے سے، بے خودی سے، لگن سے کام کرتا ہے، جو ہوش و خرد سے بھی کام لیتا ہے، تدبیر سے بھی کام لیتا ہے، تدبر سے بھی کام لیتا ہے، اور ساتھ جنوں سے بھی کام لیتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے سے کیوں تعلق نہ رکھتے ہوں، جب تک آپ کو اپنے کام سے لگاؤ، دلچسپی، محبت نہیں ہے، اور آپ پوری طرح اپنے کام میں انوالو نہیں ہوتے اور اپنی ذات تک کو بھلا نہیں دیتے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، آپ مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے بھی عقل کو صفر قرار دیا تھا اور عشق کو شمشیر قرار دیا کہ عقل سے، ہوش سے انسان تدبیر کرتا ہے، حکمت عملی اور پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن اس منصوبہ بندی کے لیے بھی جذبہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈوب کر کام کرنے میں جو مزہ اور لذت ہے کہ اس کام کو آپ نے سارا انجام دینا ہے تو پوری محنت اور خلوص کے ساتھ کریں گے تو آپ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ شاعر کا بھی یہ مدعا ہے، جگر مراد آبادی یہ کہتے ہیں کہ ہوش اور بے خودی، یعنی اقبال کے ہاں عقل اور دل کا موازنہ، عشق اور شعور کا معاملہ چلتا رہتا ہے، وہ عشق کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن کہیں کہیں وہ عقل اور شعور جو ہے اس کو کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہیں، تاہم ان کے نزدیک جو ہے وہ محبت اور عشق کا مقام زیادہ ہے۔ پھر بھی اگر دونوں ساتھ ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کے ہمنوا بن جائیں تو کاروبار جہاں خود بخود سیٹل ہو جائیں گے، سنور جائیں گے، مشکلیں جو ہیں، دشواریاں جو ہیں وہ سہل ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی۔ تو یہی بات کی گئی ہے کہ اگر ہم کسی معاملے کو سچے دل سے، خلوص دل سے، عقل سے بھی کام لیتے ہوئے اور محبت اور شوق اور جنوں اور بے خودی سے کام لیتے ہوئے کریں گے تو وہ کام خوش اسلوبی سے ہو جائے گا اور اس میں ضرور ہمیں سرخروئی اور کامیابی حاصل ہوگی۔